मेरा नाम जैन है। मेरी 3 बेटियां थीं। मेरे घर में अचानक एक ऐसी हरकत हुई जिसने हम सब घर वालों को ही नहीं बल्कि सारे मोहल्ले को भी हिला कर रख दिया। यहाँ तक कि ये बात खबरों तक भी जा पहुंची, लेकिन किसी को भी इस बात की समझ नहीं आ रही थी। मुझे याद है कि ये दिन एक आम दिन की तरह था। रमज़ान के रोज़े चल रहे थे। हमारे घर में भी रमज़ान का बहुत अच्छा एहतमाम होता था। मैं एक आम सा इंसान था जो कि किराए के घर में रहता था और हमारा मोहल्ला भी बहुत ही पुरसुकून मोहल्ला समझा जाता था। ना यहाँ पर कोई शोर होता था, ना ही तरह तरह के लोग किसी चौक में खड़े होते थे। सब लोग यही कहते थे कि ये मोहल्ला बहन बेटियों के रहने के काबिल है। और आज तक इस तरह की कोई हरकत इस मोहल्ले में नहीं हुई जिसके बारे में कोई सवाल उठा सके। हम लोग बैठे सहरी कर रहे थे। मेरा घर छोटा सा था। हम लोग एक ही कमरे में सोया करते थे क्योंकि कराची जैसे शहर में बड़ा घर लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। मेरी बड़ी बेटी थी और बाकी 2 बेटियां बहुत छोटी थीं। मेरी बेटी की उम्र 14 साल थी और उसका नाम हमना था। मेरी बेटी बहुत प्यारी थी, बहुत ही एहसास करने वाली एक अच्छी लड़की थी। हम लोगों ने मिलकर सहरी की। उसने हमारे लिए सहरी बनाई। उसके बाद वो अपनी माँ के साथ सहरी के बर्तन धो रही थी। मैं अपने काम में मसरूफ था कि मेरा काम ऐसा था कि मैं घर बैठकर काम किया करता था। बेटी मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए सो गए। नमाज वगैरह पढ़ने के बाद, क्योंकि हमने जैसा कहा कि हम एक कमरे में सोया करते थे, इसलिए तब भी मेरी बेटी मेरी नजरों के सामने ही थी। लेकिन जब 12:30 का वक्त हुआ तो वो कमरे में मौजूद नहीं थी। मुझे लगा कि वो बाथरूम में गई होगी। अभी और वक्त इसी तरह गुजरने लगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे मेरी बीवी ने कहा कि बेटी घर पर नहीं है, नीचे जाकर चेक करें कहाँ गई है। मैंने कहा कहाँ गई होगी, नीचे शायद कूड़ा फेंकने गई होगी, क्योंकि कूड़े का ड्रम नीचे ही पड़ा हुआ था। इसलिए मैं उसके पीछे पीछे नीचे चला गया, लेकिन मेरी बेटी आस पास कहीं नजर न आई। मुझे लगा कि वो कहीं वापस ऊपर चली गई है और मैंने उसे देखा नहीं है, तो मैं वापस ऊपर आ गया और मैंने अपनी बीवी से कहा कि नीचे नहीं है, तो वो कहने लगी कि ऊपर भी नहीं है। मैंने उसे सारे घर में तलाश किया। वैसे ये घर इतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ये देखना चाहता था कि वो घर में है या नहीं। मुझे मेरी बीवी के चेहरे पर परेशानी नजर आई क्योंकि हमारी बेटी हमारी आंखों की जद में नहीं आ रही थी और हम लोग परेशान हो रहे थे। फिर मैं वापस नीचे चला गया। पूरी गली में देखा, आसपास चेक किया, पूरी गली खामोश पड़ी थी। रमजान का महीना था। सब लोग इसी टाइम खा पी कर सो जाते थे और नमाज के वक्त ही जागा करते थे। अभी नमाज का वक्त भी नहीं हुआ था। आसपास देखा, कोई नजर नहीं आया। वापस ऊपर आया और बीवी से कहा कि बेटी तो नहीं मिल रही है। उसका मोबाइल भी घर पड़ा था, क्योंकि मैंने ऊपर आकर फौरन ही उसके नंबर पर कॉल की, लेकिन उसका फोन घर में ही बजा। मेरी बीवी ने वावेला मचाना शुरू कर दिया कि क्या मतलब है, बेटी कहाँ गई है, आपने देखा, उसको चेक किया, कहाँ जा सकती है, इस मोहल्ले में उसकी कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही संजीदा मिजाज की बच्ची है, अपनी दुनिया में मसरूफ रहती है, अपनी दोनों छोटी बहनों के साथ ही बातें करती है, खेलती है, उनका ख्याल रखती है। ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो अपनी दोस्त के घर गई होगी, और अगर ऐसा है भी तो कोई बात तो होती जो हमें बताकर जरूर जाती। मेरी बीवी बार बार उसे आवाजें देने लगी, बार बार उसे घर में तलाश करने लगी। मैंने उसे कहा कि वो घर में नहीं है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कहने लगी कि बच्ची घर में नहीं है और आप इतने आराम से खड़े हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। मेरे कान बंद हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन नहीं है, बल्कि मैं खला में कदम रख रहा हूँ। मुझे मेरी बीवी की आवाज भी ऐसी आ रही थी जैसे वो किसी कोने में खड़ी होकर बोल रही हो। 10 से 15 मिनट तक मुझे होश ही नहीं था। मेरी बीवी बार बार चिल्ला रही थी। मेरी छोटी बच्चियां भी आवाजें सुनकर जाग उठी और रोना शुरू हो गई। जैसे ही मेरी बीवी ने रोना शुरू किया, जाने कैसे मैं इस दुनिया में वापस आया और उसको चुप करवाने लगा। अपनी बीवी को कहा कि रुक जाओ, इस तरह की बातें नहीं करो, करते हैं कुछ। कहाँ चली गई थी हमारी बेटी, हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन जब इस तरह का कोई वाकया हो जाता है इंसान के साथ, उसके दिमाग में 2 ही बातें आती हैं। मेरे दिमाग में भी 2 ही बातें आई। मैं अपनी बेटी के बारे में इस तरह की बातें कभी सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अचानक से घर से गायब हो गई थी। पहली बात तो ये थी कि किसी ने मेरी बेटी को अगवा कर लिया है। लेकिन मेरी तो इस मोहल्ले में किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। मैं बहुत ही सोबर किस्म का इंसान था। ना मैंने कभी किसी से मजहब पे या सियासत पे बात की थी। हालांकि इस मोहल्ले में रहते हुए हमको 16 साल हो गए थे, लेकिन हमारी ना तो यहाँ किसी के साथ दोस्ती थी और ना ही किसी के साथ दुश्मनी थी। दुश्मनी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने तो आज तक किसी से बहस तक नहीं की थी। मेरी बेटी को मेरे घर के सामने से कौन अगवा कर सकता था? क्यों कोई उसको अगवा करेगा? ये बात समझ से बाहर थी। लेकिन अब दूसरी बात जो मेरे दिमाग में आ रही थी बहुत ही अजीब थी कि शायद मेरी बेटी घर से भाग गई है। अपनी इस बेटी के बारे में ये बात कभी सोची भी नहीं थी, जिसने आज तक अपनी मर्जी से कोई सूट भी मुझसे नहीं मांगा था। 14 साल के बच्चे में इतनी समझबूझ कहाँ होती है? वो तो बिल्कुल मासूम बच्ची थी। वैसे भी हमेशा घर में ही रहती थी, हम कहीं आते जाते नहीं थे। उसने दुनिया नहीं देखी थी। वो इतनी समझदार कहाँ थी कि वो इतना बड़ा कदम उठाती?
لیکن پھر بھی اب جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ جب انسان کسی اور کے بارے میں سنتا ہے کہ فلاں شخص کے ساتھ کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو وہ اس چیز کو محسوس نہیں کر پاتا، بلکہ یہی کہتا ہے کہ بہت غلط ہو گیا، اللہ اس کے لیے خیر کرے۔ لیکن جب وہی معاملہ انسان کے اپنے ساتھ ہوتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا بے رحم ہے اور انسان اپنے آپ کو کتنا بے بس محسوس کرتا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالا اور گھر کی چیزوں کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جا کر چیک کرو کہ تمہارا زیور جو الماری میں رکھا تھا وہ پورا ہے یا نہیں۔ کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے آپ کا، ہماری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے؟ میں نے کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ ہم میاں بیوی ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے کیونکہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہم دونوں بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جیسے میں نے کہا ہے ویسا کرو، ابھی جا کر چیک کرو۔ چیک کرنے لگی تو میں یہ سوچنے لگا کہ شاید آ کر کہے گی کہ زیور غائب ہے اور پھر ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ہماری بیٹی وہ قدم اٹھا چکی ہے جس کی ہمیں اس سے امید نہیں تھی۔ لیکن جب میری بیوی واپس آئی تو 2 منٹ کچھ نہ بولی۔ مجھے یہ 2 منٹ بہت لمبے لگے۔ اس نے کہا کہ میرا سارا زیور اپنی جگہ پر پورا پڑا ہے، کوئی بھی چیز غائب نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے دل کو ایک تسلی بھی ملی، لیکن پریشانی اپنی جگہ پر تھی۔ اس کا مطلب کہ میری بیٹی کو اغوا کیا گیا تھا۔ ہم لوگوں نے گھر میں کچھ پیسے بھی رکھے ہوئے تھے جو ہمارے استعمال سے زیادہ ہوتے تھے۔ کسی مسئلہ یا ضرورت کے لیے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جا کر وہ پیسے چیک کرو۔ اس نے پیسے چیک کیے، پھر سے میں پس و پیش میں پڑ گیا، لیکن جب وہ واپس آئی تو اس نے کہا کہ پیسے بھی پورے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر میں گھر کے وہ بیگ چیک کرنے لگا جس میں سامان ڈال کر لے جا سکتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ایسے 2-4 بیگ تھے، وہ بھی اپنی جگہ پر پڑے تھے۔ پھر میں اپنی بیٹی کی چیزیں چیک کرنے لگا۔ اس کا بھی ایک پرس تھا جو وہ ہر جگہ جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ اگر وہ کہیں اپنی مرضی سے گئی تھی تو اسے کم سے کم پھر وہ بیگ ساتھ لے جانا چاہیے تھا کہ جب کوئی اس طرح کا قدم اٹھاتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ضرور اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری بچی کا پرس بھی اس کی جگہ پر ہی پڑا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنا فون بھی گھر بھول گئی تھی۔ فون ایک ایسی چیز ہے جو انسان اپنے ساتھ باتھ روم میں بھی لے کے جاتا ہے، تو پھر گھر سے باہر جاتے ہوئے فون کیوں نہیں لے کر جائے گا؟ یہاں تک کہ اس نے اپنے جوتے بھی نہیں پہنے تھے، وہ گھر کی چپل پہنی ہوئی تھی جو کافی پرانی تھی۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ ہماری بیٹی اغوا ہوئی ہے، خود سے اپنی مرضی سے کہیں بھی نہیں گئی ہے۔ اس لیے فوراً پولیس اسٹیشن گیا اور جا کر رپورٹ درج کروا دی۔ پولیس نے آنے میں کچھ دیر کر دی، لیکن پھر پولیس نے اپنی کارروائی شروع کر دی۔ اس کے بعد CCTV کیمرے کی فوٹیج کا خیال آیا جو ہمارے گھر کے بالکل سامنے ہی لگا ہوا تھا۔ پتہ چل جانا تھا، سب کچھ واضح ہو جانا تھا۔ CCTV فوٹیج نکال لی گئی، مجھے بھی بلایا گیا۔ بحیثیت ایک باپ میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ اگر میری بیٹی کو کسی نے اغوا کیا ہے، کسی نے اغوا کیا تھا تو وہاں سے اسے اس گلی سے کیسے لے گیا ہوگا، کیونکہ اس گلی میں گاڑی نہیں آتی تھی، صرف موٹر سائیکل آتا تھا۔ اور جس وقت کی یہ بات ہے، کوئی شور بھی اس وقت نہیں تھا۔ جب کوئی کسی انسان کی طرف اغوا کرنے یا اس کو کوئی نقصان پہنچانے کے لیے بڑھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ چیختا چلاتا ہے یا اپنے بچاؤ میں کوئی رد عمل کرتا ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس طرح کی کسی بھی شور یا ہلچل کی آواز نہ تو ہمیں آئی اور نہ ہی محلے کے کسی اور بندے کو۔ اور سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ ہمارے گھر میں 3 فٹ کے فاصلے پر کچھ مزدور بورنگ کر رہے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کوئی لڑکی یہاں سے اتر کے گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی لڑکی کو نہیں دیکھا۔ CCTV کیمرے کی فوٹیج سامنے آ گئی اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ اس فوٹیج میں بھی میری بیٹی کہیں نظر نہیں آئی۔ میری بیٹی اوپر سے نیچے اتری ہی نہیں، نہ گلی میں نظر آئی اور نہ ہی کہیں جاتے ہوئے نظر آئی۔ اس ٹائم کا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ جس ٹائم وہ غائب ہوئی تھی۔ پھر بھی ہم نے اس کے آس پاس کے ٹائم کی بھی ساری فوٹیج دیکھ لی، لیکن میری بیٹی فوٹیج میں کہیں نظر نہیں آئی۔ یہ تو وہی بات ہوگی کہ شاید اسے آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی، پر میری بیٹی وہاں نہیں تھی۔ پولیس والوں کا بولنے کا طریقہ بہت عجیب ہوتا ہے۔ وہ مجھ سے عجیب و غریب سوال کر رہے تھے، کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی تو آپ کے گھر سے ہی نہیں اتری، تو پھر اغوا کیسے ہو سکتی ہے؟ کیمرے کی ریکارڈنگ غلط نہیں ہو سکتی، کیمرہ بہت دور بھی نہیں لگا ہوا بلکہ بالکل آپ کے گھر کے سامنے لگا ہوا ہے، سب کچھ صاف نظر آ رہا ہے، آپ اترے ہیں، آپ نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ کی بیٹی گھر سے نہیں اتری۔ میں اپنے گھر سے نیچے گیا تھا دکان سے دودھ لینے کے لیے، سحری کا وقت تھا، جبکہ ویڈیو بھی بنی ہوئی تھی، لیکن میری بیٹی اس میں بھی نہیں تھی۔ جب گھر سے نہیں اتری تھی تو پھر غائب کہاں ہو سکتی تھی؟ ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ بات دوسرے لوگوں میں بھی چلی گئی، رشتہ داروں میں بھی پھیل گئی، یہاں تک کہ میڈیا تک بھی بات پہنچ گئی، اور یہ معاملہ ایک ایسا معاملہ بن گیا جس پر کسی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر لڑکی گئی تو کہاں گئی۔ اس بات کو 2 دن ہو گئے تھے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ گاڑی اس گلی میں نہیں آ سکتی ہے، موٹر سائیکل پر اسے اغوا کیا گیا ہوگا، لیکن موٹر سائیکل پر اس گلی میں اس وقت کوئی بھی نہیں آیا تھا کیونکہ وقت ہی ایسا تھا۔ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میری بیوی بہت دکھ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں کسی طرح اپنے آپ کو سنبھال کر سب لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا، سب لوگوں سے بات کر رہا تھا۔ میں ایک عام انسان تھا، میری پہنچ اتنی زیادہ نہیں تھی، اور آج تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں صرف ایک عام انسان نہیں بلکہ میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ میرے ساتھ اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو میں اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ لوگوں نے اس خبر کے مزے لوٹنا شروع کر دیے۔
مختلف کہانیاں بتانا شروع کر دیں. کوئی کہتا تھا کہ باپ بے روزگار تھا, بیٹی تنگ آ کر گھر سے نکل گئی. تو کوئی کہتا کہ بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی. یہ ساری چیزیں میرے اوپر ایک نفسیاتی دباؤ کی طرح تھیں, لیکن میں پھر بھی سب کچھ برداشت کر رہا تھا. اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے مارا پھر رہا تھا. 2 دن ہونے والے تھے, میں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا, بلکہ مجھے تو اپنا روزہ کھولنا بھی یاد نہیں رہا تھا. میرے گھر میں میری بیوی کے بھی یہی حالات تھے. چھوٹی بچیاں بھی پریشان تھی کہ آپ ہی کہاں چلی گئی. میں اپنے فون پر مسلسل بیٹھا تھا کہ کبھی مجھے کسی پولیس والے کی کال آتی ہے یا کسی شخص کی, تو میں یہ دیکھنے کے لیے ہر ٹائم موجود تھا کہ مجھے کہیں سے بھی میری بیٹی کی کوئی خبر مل جائے. میں نے اپنا دماغ پر زور ڈالا کہ ان دنوں میں نے ایسی کوئی بات کی تھی یا وہ کسی وجہ سے کوئی پریشانی میں مبتلا تھی. میں نے اپنی بیوی سے بھی پوچھا کہ کیا اس نے تم سے کوئی بات کی تھی, کیا وہ پریشان رہتی تھی یا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا. میں نے اس کا فون بھی چیک کر لیا, لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی. مجھے خبر ملی کہ میری بیٹی کورٹ میرج کرنا چاہتی تھی اور فون پر یہ سب کچھ سرچ کر رہی تھی کہ ایسے شادی کیسے کی جا سکتی ہے. یہ سن کر میں حیران رہ گیا کہ ایک چھوٹی سی 14 سالہ لڑکی کیوں کورٹ میرج کرنا چاہے گی. لوگوں نے تو اس بات کا مذاق بنا لیا تھا. کسی کی پریشانی کسی دوسرے کے لیے شاید مذاق ہوتی ہے. اپنی مصیبت وہی مصیبت ہوتی ہے جو آپ کے دروازے تک آ جائے. درد تو وہی درد ہوتا ہے جو آپ کو محسوس ہوتا ہے. دوسروں کا درد آپ کے لیے صرف مذاق ہوتا ہے, اور مذاق نہیں ہو تب بھی وہ اس کو سمجھ نہیں پاتا. چھت پر فالتو سامان رکھا ہوا تھا. گھر چھوٹا تھا, اس گھر میں سٹور نہیں تھا, اس لیے گھر کا فالتو سامان ہم نے چھت پر ڈال رکھا تھا. پتہ نہیں میرے دل میں کیا بات آئی, میں نے کہا کہ میں نے چھت پر جانا ہے اور سیڑھی اٹھا کر چھت پر چڑھنے لگا. لیکن وہ بھی بہت ہی کمزور تھی اور میرا وزن برداشت نہیں کر سکتی تھی. پھر بھی میں نے سوچا کہ میں چھت پر ضرور جاؤں گا. گر گیا تو گر گیا. ویسے بھی آج کل جس طرح کی میری حالت تھی مجھے اپنی پرواہ نہیں تھی. میں چھت پر چلا گیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. میں زاروں کے تار رونے لگا اور اپنی بیوی کو چلا کر بلانے لگا. میری بیوی نیچے گئی اور کہنے لگی کیا ہوا ہے, کیا ہوا ہے. میں نے اسے کہا کہ اوپر آؤ. میں نے اس کے اوپر آنے میں مدد کی اور وہ بھی سامنے کا منظر دیکھ کر میری ہی کیفیت میں آ گئی, کیونکہ سامنے زمین پر ہماری بیٹی بے ہوش پڑی تھی. اس کے چہرے پر مکھیاں اڑ رہی تھیں اور اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ کافی دیر سے بے ہوش ہے. میں نے ایمبولینس کو بلایا اور اپنی بیٹی کو چھت سے نیچے اتارا. ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے. اس کا علاج کروایا. اس کو ہوش آیا تو اسے گھر لے آئے, لیکن یہ معاملہ بہت زیادہ پھیل چکا تھا اور میں فی الحال کسی کو بھی کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا, ورنہ میری بیٹی سے سوال کرنے کے لیے آ جاتے. میں نے اسے پوچھا کہ وہ اوپر کیا کرنے گئی تھی اور وہاں پر کیوں بیٹھی تھی. میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ محلے کا ایک لڑکا اس کے پیچھے پڑا ہے, آتے جاتے اسے ہراساں کرتا ہے, اس کے بارے میں باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں تمہارے گھر سے اٹھا کر لے جاؤں گا اور تمہارے ماں باپ کو جان سے مار دوں گا. میری بیٹی نے کہا کہ وہ بہت ڈر گئی تھی اور وہ اسی لیے گھر کی چھت پر جا کر چھپ گئی کہ کہیں وہ گھر آئے گا تو مجھے نہ پا کر واپس چلا جائے گا. لیکن وہیں پر بیٹھے بیٹھے میری بیٹی نے کہا کہ میں نے وہاں پر پولیس کی گاڑیوں کی آواز سنی, شور شرابے کی. مجھے لگا کہ وہ لڑکا آ گیا ہے مجھے میرے گھر سے اٹھانے کے لیے, اس لیے نیچے نہیں آئی اور چپ کر کے وہیں بیٹھی رہی. لیکن میں اس کے بعد نہ جانے کب بے ہوش ہو گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا. میں نے اس سے پوچھا کہ وہ لڑکا کون ہے, اس کے بارے میں بتاؤ, میں اس کو ضرور سزا دلواؤں گا اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس کے گھر سے اٹھا کر لے جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. میری بیٹی معصوم تھی, اس لیے بہت زیادہ ڈر گئی ہوگی, کیونکہ اکثر وہ نیچے جاتی تھی اور دکان سے کچھ چیزیں وغیرہ لے آتی تھی, کیونکہ وہ دکان بھی محلے کے اندر ہی بنی ہوئی تھی اور محلے میں سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے. ہم نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا. اسے واپس پا کر ہمیں وہ سکون اور راحت ملی جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے, اور پولیس کو بھی یہ معاملہ بتایا اور آہستہ آہستہ اس معاملے کو کلیئر کروایا. میں خود پر سوچ کر شرمندہ ہوا. میں نے سوچا تھا کہ میری بچی گھر سے بھاگ گئی ہے, لیکن ٹائم حالات ایسے تھے کہ میں اور کیا سوچ سکتا تھا. پھر اپنی بچی کا بہت خیال کیا, اس کو کھانا وغیرہ کھلایا اور پھر اس کو بہت پیار سے سمجھایا کہ تم نے بہادر بننا ہے, ڈرنا نہیں ہے. آخر میں یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں کو اتنا معصوم نہ بنائیں کہ وہ اپنے لیے مصیبت کھڑی کر دیں. ان کو بہادر بنانے کے لیے اقدام کریں. یہ دنیا بہادر لوگوں کی دنیا ہے اور بزدل لوگوں کو تو یہ دنیا نگل جاتی ہے. میری بچی بہت معصوم تھی, اس لیے چھوٹی سی بات کے ڈر سے اس نے اپنے آپ کو قید کر لیا. لیکن اس کے بعد سے میں نے اسے بہادر بنانے کے بارے میں سوچا اور کہا کہ تم نے اس دنیا سے نہیں ڈرنا. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنا ہے. سب سے ضروری چیز انسان کے پاس رزق, دولت اور صحت, زندگی ہوتی ہے, اور یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے, کوئی نہیں دے سکتا. پھر اس سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے, کیونکہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کچھ ایسا نہیں ہوا جس کے بعد شاید ہم زمانے والوں کو تو کیا خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہ رہتے.
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی. امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی. کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے, اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل میری آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی فوراً سے کر لیجئے, اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے. اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.